और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। वाह से वाह, क्या बात है। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेट जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेट है ना। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं। चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि मरकजी वजीर शशि थरूर की अज़दवाजी जिंदगी शुरू से ही काफी उथल पुथल का शिकार रही है। सुनंदा पुष्कर शशि थरूर की तीसरी एहलिया थी। उनकी पहली बीवी का नाम तिलोत्तमा मुखर्जी था, जो कि कोलकाता से थी और एक टीचर थी। थरूर की दूसरी बीवी का नाम क्रिस्टा था, जो कि कनाडा की रहने वाली थी और थरूर से उनकी मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन में हुई थी। ताहम ये अज़दवाजी रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका था और उनकी तलाक हो गई थी। नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर बता दें कि मरकजी वजीर शशि थरूर की एहलिया सुनंदा पुष्कर थरूर आज दिल्ली की एक 5 स्टार होटल लीला के रूम नंबर 345 में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। जराये के मुताबिक होटल के कमरा नंबर 345 से सुनंदा की लाश तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला बताया है। पुलिस ने खुदकुशी का शुबा जाहिर किया है। सुनंदा की मौत का अभी पता नहीं चल सका है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। हम आपको बता दें कि आज एआईसीसी का सेशन था और उसी में मरकजी वजीर शशि थरूर जो थे वो सुबह से बिजी थे। जब उन्होंने होटल के रूम नंबर 345 में जाके देखा तब उनको पता चला कि उनकी जो बीवी है वो मुर्दा हालत में वहां पर पाई गई हैं। हम आपको बता दें कि ये काफी हाई प्रोफाइल मामला है। नाज़रीन, हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में शशि थरूर और उनकी एहलिया और दूसरी तस्वीर हम आपको दिल्ली के लीला होटल से बराह रास्त दिखा रहे हैं, जहां पर शशि थरूर की जो वाइफ है सुनंदा पुष्कर थरूर वो मुर्दा हालत में पाई गई हैं। मौत की वाज़ेह वजूहात अभी पता नहीं चल सकी हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है।
تو ناظرین اس اہم خبر پر ہماری نظر بنی رہے گی. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جلد لوٹیں گے. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर. महसूस करें खबरों की धड़कन. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش TV پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ TV پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات. کرنے میں تعاون کر رہے ہیں بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہزار بار بشوی امدہن مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہست زیر آسما از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا. میرے آقا کا سدرا کے مناظر سے نہ چھک جانا، میرے آقا کا سدرا کے مناظر سے نہ چھک جانا، تصور میں ہے آگے بھی بلا جھپ کے پلک جانا، تصور میں ہے آگے بھی بلا جھپ کے پلک جانا. غلاموں کے تصور کو دیا سوئے فلک جانا، غلاموں کے تصور کو دیا سوئے فلک جانا، میرے آقا کا اسرا میں سڑے قوسین تک جانا. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. روزانہ ہم سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈال رہے ہیں. اس پروگرام کے ذریعے آپ کو حیات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کروا رہے ہیں. ناظرین آئیے آج گفتگو کریں گے ہم سیرت پاک عظمت اور اہمیت، اس پہلو سے سیرت پاک کی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں آئیے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ پروفیسر مولانا عبد المعید صاحب. محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور نعت کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے جناب مرزا عارف اللہ بیگ قادری صاحب مبلغ سنی دعوت اسلامی. محترم پروگرام میں آپ کا بھی خیر مقدم ہے. ناظرین آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروفیسر صاحب جس طرح ہم نے اس سے قبل بھی گفتگو کی، سیرت پاک کے بہت سے اہم پہلو ہیں، اس کی عظمت اور اہمیت کس طرح بتائی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی اہمیت میں پورا قرآن مجید نازل ہوا، بلکہ یہ کہا جائے کہ قرآن مجید گویا آپ ہی کی سیرت کا ذکر ہے، آپ کی حیات طیبہ کا تذکرہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اطاعت اور اتباع کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سیرت کی اہمیت کے عظمت کو بتاتے ہوئے کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع میری پیروی کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا. یعنی اگر آج تمام انبیاء بھی جمع ہو جائیں تو ان سب کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آپ کی نبوت اور رسالت یہ کائناتی اور آفاقی ہے. یہ کسی ایک محدود علاقے اور زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ثقلین کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بشیر النذیر بنا کر بھیجا ہے. تو آپ کو بھیجنے کا جو بنیادی مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی. جس نے آپ کے حکم کو مانا ومن اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی سیرت کی اتباع کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لایا. چنانچہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان کے لیے اس کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ ملازمت کا طریقہ کیسے ہو، آپ کو وہاں ملے گا. تجارت کیسے کی جائے، آپ کو وہاں ملے گا. ایک اچھا شوہر کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو وہاں ملے گا. ایک اچھا قائد کیسے ہو سکتا ہے، وہاں ملے گا. ایک فرمانروا کیسے ہو سکتا ہے، وہاں ملے گا. انسان کی زندگی کا کوئی بھی ادنا سے ادنا شعبہ پہلو ایسا نہیں ہے جہاں کہ آپ کو سیرت سے روشنی نہ ملی ہو. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے بالکل مستند اور سرٹیفائی کر دیا ہے
کہ اتنی مکمل اور اکمل سیرت ہے کہ اس میں کسی قسم کی نہ اضافے کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کی کمی کی کسی کو اختیار دیا گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج میں نے تم کو تمہارے دین کو مکمل طور پر عطا فرمایا اس رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو گویا کہ آپ کا وجود مبارک انسانیت کے لیے، اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس پر انسان جتنی خوشی منائے گویا وہ اس کے لیے کم ہی ہے. تو ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سیرت کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہر جگہ ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو سیرت پاک سے زیادہ جوڑنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سیرت پاک کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں روشنی ملے اور ہمارے دل میں ایک ایسی بیداری پیدا ہو، ایک ایسا نور پیدا ہو کہ جس کی کچھ پرچھائیاں گویا کہ ہم اپنی زندگی میں بھی جاری کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، عظمت کے بہت سے پہلو ہیں. یقیناً عظمت سے جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور اغیار کو ہم اس کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے. آئیے اس وقت ہمارے ساتھ مرزا عارف اللہ بیگ قاضی صاحب موجود ہیں، مبلغ سنی دعوت اسلامی. نعت پاک سنتے ہیں. جی عارف صاحب. حمد باری تعالیٰ کا چند اشعار پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا. حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، کہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، کہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود، میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود، یہ دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، یہ دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، صحیح کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، صحیح کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت پیاری حمد پاک آپ نے ابھی پیش فرمائی. ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. محترم، جس طرح سیرت پاک کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت مکے میں بہت کم تعداد میں مسلمان تھے، اور اس سے بعد جو حالات پیش آئے کہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، عظمت کا سیرت پاک کے یہ بہت بڑا اہم واقعہ ہے. کس طرح آپ روشنی ڈالیں گے اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغیار کی باتوں کو مان لیا فوری طور پر، اور آپ نے جو ہے ان کو بہت سی چھوٹ دے دی؟ دراصل ہجرت تاریخ اسلامی کا ایک ایسا موڑ ہے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل مکہ نے
گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی تھی، لیکن اہل مدینہ نے اس قدر کو جان لیا اور انہوں نے فوراً لبیک کہا اور کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور آپ ہم آپ کی حفاظت کریں گے ویسے ہی جیسے ہم اپنے اہل قبیلہ کے اہل خاندان کی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر کی اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جس کا نام اب تک یثرب تھا، آپ کے وہاں تشریف لے جانے سے اس کا نام مدینہ بنا، مدینۃ النبی اس کا نام ہے، نبی کا شہر جسے مختصر المدینہ کہتے ہیں یا المدینۃ المنورہ کہتے ہیں۔ تو ورنہ آپ کے آمد سے پہلے تو اس کو یثرب کہا کرتے تھے۔ جو مدینہ منورہ کو آپ کے وجود مبارک سے وہ روشنی عطا ہوئی، وہ نور عطا ہوا جو تاریخ اسلام میں محفوظ ہے۔ چنانچہ وہاں آنے کے بعد بھی ایسا ہوا کہ قریش نے آپ کو وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، مختلف دھمکیاں دیں۔ وہاں کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس سے خط و کتابت کی اور کہا کہ تمہارے ہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو اور وہ بددین ہے، نعوذ باللہ من ذالک وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو بھی لکھا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ہاں سے بچ کے آ گئے ہو، لہٰذا مختلف دھمکیاں دیتی رہی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رد انداز کیا، لیکن آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بالکل چوکنا رہے۔ اور بالآخر آپ نے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہود سے، وہاں کے جتنے قبائل تھے ان سب سے آپ نے معاہدے، حلیفانہ معاہدے کیے۔ اور اس کے بعد ایک اہم چیز جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اب اپنے ہم وطن، سابقہ جو ہم وطن ہیں قریش، ان کے ساتھ آپ نے چاہا کہ معاہدہ کیا جائے۔ دو پہلو آپ کے سامنے تھے، ایک یہ یا تو قریش سے معاہدہ کیا جائے یا دوسرے اہل روم سے معاہدہ کیا جائے، اس لیے کہ ان کی طاقت بھی بڑھ رہی تھی اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس نئے دین کو ابھرنے نہ دیں۔ تو آپ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اپنے ہم وطن، اپنے ابنائے جنس سے معاہدہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے جس کو قرآن مجید نے فتح مبین کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا، تو آپ نے صلح حدیبیہ منظور فرمائی۔ اس میں بعض دفعات ایسے معلوم ہوتے تھے عام دیکھنے والے کو کہ اس میں تو کمزوری ہے ہماری، یعنی ہم پسپائی کا اعتراف کر رہے ہیں، ہم اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس سے آگے دیکھتی تھی کہ جو بظاہر آپ کو کمزوری دکھتی ہے وہی ہماری قوت ہے، جو آپ کو ہماری پسپائی دکھتی ہے وہی ہمارا جو ہے ہجوم ہے، جو کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے آپ اس دفعے کو کہ کیسی معلوم ہوتی ہے آج بھی ہم کہ مکے کا کوئی آدمی مدینے کو آ جائے تو اسے واپس کر دیں، لیکن مدینے کا کوئی آدمی مکے کو آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ کیسی ظالمانہ شرط بظاہر معلوم ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لکھو اس کو بھی، چنانچہ اس کو بھی لکھ لیا گیا۔ اور جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور اس کے دفعات طے ہو رہے تھے، اس میں اہم جو چیز تھی جو آپ چاہتے تھے وہ یہی تھا کہ امن کا ماحول فراہم ہو جائے، کہ بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، خندق بھی ہوئی تھی، تو جو امن و سکون کا ماحول ختم ہو چکا تھا، افراتفری کا ماحول پیدا ہو رہا تھا، اس ماحول کو آپ بدلنا چاہتے تھے کہ امن و سکون فراہم ہو۔ چنانچہ آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ گویا صلح حدیبیہ کا پورا دار و مدار اس ایک شق پر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک شق کے لیے، اس ایک دفعہ کے لیے دوسری تمام دفعات کو آپ نے قبول کر لیا جو بظاہر کمزوری معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک ایسا ماحول فراہم ہوا کہ جہاں سے پھر اسلام کی تبلیغ بڑی تیزی کے ساتھ ہونے لگی، اور وفود جانے لگے، نہ صرف عرب بلکہ عرب سے باہر بھی آپ کے قاصد گئے، آپ کے نام مبارک کو لے کر گئے۔ اور آنے والے آپ دیکھ رہے ہیں 4 برسوں میں یدخلون فی دین اللہ افواجا ہو گیا کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ تو یہ جو صلح حدیبیہ تھی جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض وقت حکمت کے لیے ہم بعض چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے مقصد کو ہم سامنے رکھیں، اس مقصد کو اپنے نظروں سے اوجھل نہ کریں۔ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ یقیناً پیش نظر سب سے زیادہ مقصد ہی رہے ناظرین، اور یقیناً ساری اہم باتیں امن کے لیے جو ہونی چاہیے اس کو مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہونی چاہیے۔ آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس نورانی بزم میں۔ آج کے پہلے کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں سر۔ جی بھائی السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں جھارکھنڈ ہزاری باغ سے سردار خان قادری بول رہا ہوں۔ جی قادری صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر کل میں نے ایک سوال کیا تھا سر۔ جی بھائی۔ جی سردار خان جھارکھنڈ ہزاری باغ سے۔ ہاں جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھنا چاہ رہے تھے سر، کل میں نے ایک سوال کیا تھا۔ جی ندوی صاحب تھے۔ جی جی
तो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या ईद मिलादुल नबी का जश्न मनाया जाता है जा सकता है कि नहीं, या कुरान से साबित है कि नहीं? ठीक ठीक। तो वो नबी साहब से ऐसा कहीं नहीं है कि जो कुरान से साबित है कि जश्न मनाया जा सकता है, ना खुशी मनाया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। भी आपकी सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए नाजरीन, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? जनाब, मैं मुख्ताबुल हुसैन आसाम से बात कर रहा हूँ। जी भाई, फरमाइए। हाँ जी, मैं यही जानना चाहता हूँ, एक्चुअली हम लोग मिलादुन नबी मनाना का जायज है या नहीं? अगर जायज है तो ये कुरान और सही हदीस का इसका क्या मतलब लिखा हुआ है वहाँ पे? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, आइए तेजी से एक वक्फे की तरफ जाते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ये अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के। लासा और लमसा चाय 80 साल से आपकी पसंद बनी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बनी रहेगी। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीकियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला? बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग नाकारा में पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। जश्न अब्बास के नाम से मौसूम इलाहाबाद में मुनक्किदा बज़्म मुसालिमा देखिए शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नबी का इश्क दिल में है नजर से भी छलक जाना, नबी का इश्क दिल में है नजर से भी छलक जाना, खुदावंदा ये समरा पेड़ के ऊपर ही पक जाना। तकाजे भी यही हैं कल में वहदत की हुज्जत के, अहद अहमद के किस्से में यकीन जाना न शक जाना। ओहद का रूप खुलकर अहद का रूप खुलकर सामने आ जाएगा सबके, सलीखा बांटता है रहमत व बख्शिश के जज्बों को, मेरे आका की कमरी का गुनाहगारों पे ढक जाना। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है।